کہ इस तफसीली मुताले में हम एक ऐसी दुनिया की सैर करने वाले हैं जहां मुस्कुराहटें सिर्फ होंठों तक नहीं रुकती। जी बिल्कुल, बल्कि वो सीधी दिमाग की खिड़कियों को खोल देती हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज जो मवाद है, मतलब जो तहकीक हमारे सामने है, वो डॉक्टर मजहर अहमद की मुरत्तब करदा एक बहुत शानदार किताब है। अक़वाले यूसुफ़ी है ना? हाँ, अक़वाले यूसुफ़ी। इस किताब में उर्दू अदब के अजीम तरीन मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ज़िंदगी, उनके फ़न और उनकी तहरीरों के वो हीरे मोती जमा किए गए हैं जो हमारी सोच को यानी एक बिल्कुल नया ज़ाविया देते हैं। और मुझे इस मौजू पर बात करने का बेहद इंतज़ार था। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। मेरी भी यही कैफियत है। तो हमारी आज की इस निशास्त का बुनियादी मकसद ये है कि यूसुफ़ी साहब के उस वसी काम से वो ख़ास बातें निकालें जो बज़ाहिर तो हँसाती हैं, लेकिन ज़रा सा गौर करने पर जी, गौर करने पर इंसानी नफ्सियात और हमारे माशरे की एक निहायत गहरी और बाज़-औक़ात कड़वी सच्चाई सामने रख देती हैं। तो चलें इस बात की तहें खोलते हैं और देखते हैं कि इन मुस्कुराहटों के पीछे कितनी गहरी सोच पोशीदा है। ज़रूर। आमतौर पर ना जब हम लोग मजाक की बात करते हैं तो जहन में बस यही आता है कि कोई लतीफ़ा होगा, हंसेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ, उमूमन यही समझा जाता है। लेकिन यूसुफ़ी साहब का काम इससे बहुत आगे की चीज़ है। उनकी तहरीरें, ख़ास तौर पर ये अक़वाल जिन पर आज हम इतनी तफसीली बात कर रहे हैं, वो दरअसल इंसानी शऊर को झंझोड़ने का एक बाकायदा तरीका है। यानी वो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं खेलते। बिल्कुल नहीं। वो दाद वसूल करने के लिए नहीं लिखते। वो उन लफ्ज़ों के ज़रिए हमारे माशरे के दोहरे मेयार, मुनाफ़क़तों और मतलब इंसान की रोज़मर्रा की कमज़ोरियों को ऐसे सामने लाते हैं कि पढ़ने वाला हंसने के साथ साथ सोचने पर मजबूर हो जाता है। हंसना भी और सोचना भी। जी, उनके यहाँ मज़ाक दरअसल ज़िंदगी को उसकी तमाम तर तलख़ियों के साथ हंसकर कबूल करने का नाम है। ये बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और मुझे लगता है कि उनके फ़न को पूरी तरह समझने के लिए ना, हमें उनकी अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को देखना होगा। बिल्कुल, शख्सियत का असर तो होता है तहरीर पर। इस किताब में उनके सवानही खाके के हवाले से कुछ बड़ी हैरानकुन बातें लिखी हैं। मसलन उनका ताल्लुक राजस्थान के इलाके टोंक से था। टोंक? जी। और एक हैरानकुन बात यह है कि वो 7 माह की मुद्दत में पैदा हुए थे, यानी वक्त से पहले। अच्छा, ये तो वाकई एक गैर मामूली सी बात है। हाँ ना। और फिर इनकी तालीम देखें, आगरा यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर बर्रे सगीर की मशहूर तरीन दरसगाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? जी, अलीगढ़ से फ़लसफ़े में एमए और कानून में यानी एलएलबी में फर्स्ट क्लास पोजीशन ली। और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मतलब एक शख्स जिसने फ़लसफ़े जैसी गहरी और कानून जैसी खुश्क तालीम हासिल की हो, वो उर्दू अदब का सबसे बड़ा मज़ा निगार कैसे बन सकता है? तज़ाद तो है इसमें। और बात सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं है। उन्होंने तो अपनी अमली ज़िंदगी का तवील तरीन अरसा बैंकारी जैसे इंतहाई खुश्क पेशे में गुजारा। यानी वो बाकायदा बैंकर थे? हाँ, ऑस्ट्रेलेशिया बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक और फिर लंदन में बीसीसीआई में बड़े ओहदों पर काम किया। अब सवाल ये है कि ये हिसाब किताब और खातों वाला शख्स मज़ानिगार कैसे बन गया? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि हम आम तौर पर अदीबों और फनकारों के बारे में एक तसव्वुर बना लेते हैं। कैसा तसव्वुर? यही कि वो दुनिया के शोर शराबे से दूर किसी पुरसुकून कोने में बैठकर लिखते होंगे, उनकी एक अपनी अलग दुनिया होगी। हाँ, एक रोमानवी सा तसव्वुर होता है अदीब का। बिल्कुल। लेकिन यूसुफी साहब की लेबोरेटरी या उनका जो मुशाहदे का मरकज था, वो कोई तन्हाई का गोशा नहीं था, बल्कि बैंक था। बैंक, जहाँ सिर्फ पैसों की बात होती है। बिल्कुल, बैंकारी एक ऐसा पेशा है जहाँ पैसों, खातों और नफ़ा नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। वहाँ जज्बात की कोई जगह नहीं होती। मगर हकीकत में इसी रूखे और मोहतात माहौल ने उन्हें वो ऐनक दी। वो ऐनक जिससे उन्होंने इंसान को देखा। जी, जिससे उन्होंने इंसानी रवैयों को बिल्कुल करीब से देखा। आप खुद सोचें, एक बैंकर के सामने जब कोई शख्स कर्ज लेने या अपने पैसों के मामलात लेकर आता है तो वो कैसा होता है? वो तो बिल्कुल अपने असल रूप में होता है। बिल्कुल, वो अपनी तमाम तर लालच, कमजोरियों और दुनियावी ख्वाहिशात के साथ बिल्कुल बेनकाब होता है। ये बात तो है।
پیسوں کے معاملے میں انسان کی اصلیت بہت جلدی سامنے آ جاتی ہے. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بینک کاؤنٹر پر آ کر اس کی اصلیت کھولی جاتی ہے. 100%. لیکن کیا ایک بینکر کی تھکا دینے والی روٹین ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی؟ مطلب ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ نوکری انسان کی تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، خاص طور پر 9 سے 5 والی نوکری. اور یہی تو ان کا کمال تھا. انہوں نے اس سے رکاوٹ نہیں بننے دیا. انہوں نے اپنے دفتر کی میز کے اس پار بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو پڑھا، وہ کہانیاں اور وہ رویے نوٹ کیے جو شاید میرا خیال ہے کوئی ماہر نفسیات بھی اتنی باریکی سے نہ پکڑ سکے. انہوں نے اعداد و شمار پر مبنی اس زندگی کے مشاہدات کو اپنے اندر کے فلسفی کے ساتھ ملا دیا. اور اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ وہ شاندار مزہ تھا جو کبھی پرانا نہیں ہوتا. ان کا بینکر ہونا ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھا، بلکہ یہ وہ تجربہ گاہ تھی جہاں ان کا مشاہدہ پروان چڑھا. یعنی وہ انسان کی مادی حوص کو اتنے قریب سے دیکھ چکے تھے کہ انہیں اس پر غصہ آنے کی بجائے ہنسی آنے لگی تھی. یہ بہت زبردست زاویہ ہے. یعنی بینک کی ان 4 دیواروں کے اندر انسانی فطرت کا ایک مسلسل مطالعہ چل رہا تھا، اور اس مطالعے کا نچوڑ ہمیں ان کی ان 4 کتابوں میں ملتا ہے جن کا ذکر اس کتاب میں بار بار آیا ہے، جن کے حوالے جگہ جگہ موجود ہیں. ہاں، ان کی پہلی کتاب چراغ تلے جو 1961 میں آئی، اس کے بعد خاکم بدہن وہ 1969 میں آئی، جی، پھر زرگزشت 1976 میں، اور ان کا شاہکار آب گم جو 1990 میں شائع ہوا. اب اگر ہم ان اشاعتی سالوں پر ذرا غور کریں تو ان کے درمیان کا وقفہ دیکھیں. بہت طویل وقفے ہیں. بالکل، 8 سال، 7 سال اور پھر 14 سال. اس کا مطلب ہے انہوں نے کئی سال صرف ایک کتاب پر لگائے. وہ پرفیکشنسٹ تھے. وہ ہر چیز میں اس قدر کمال چاہتے تھے کہ ایک جملے کو سنا ہے کئی بار تراشتے تھے. اور یہ طویل وقفے آج کے اس دور میں ہمارے لیے واقعی ایک بہت بڑا سبق ہے. آج کل تو جلدی چیزیں بنا کر پیش کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا. ہاں، ہر کسی کو بس کانٹینٹ پیدا کرنا ہے اور فوراً سامنے لانا ہے. بالکل، لیکن یوسفی صاحب کا یہ رویہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی عظیم کام وقت مانگتا ہے. ان کی تحریریں کوئی وقتی جگتیں یا اچانک ذہن میں آنے والے جملے نہیں ہیں. وہ تو باقاعدہ ایک فن پارا ہے. انوکھے امتزاج سے بنایا گیا ہے. ان کے ہاں مزاح نگاری محض لوگوں کو ہنسانے کا ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چھٹی حس کی طرح کام کرتی ہے. چھٹی حس؟ یہ تھوڑا مختلف تصور ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ مزاح ایک چھٹی حس ہے؟ دیکھیں، انسان کے پاس عام طور پر دیکھنے، سننے، محسوس کرنے جیسی 5 حسیات ہیں. جی بالکل. لیکن یوسفی صاحب کے مطابق مزاح وہ حس ہے جو انسان کو زندگی کی بدصورت، تلخ اور ناموافق حقیقتوں کو مسکرا کر برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے. یعنی ایک دفاعی نظام کی طرح؟ بالکل. وہ قاری کو پڑھتے پڑھتے اچانک ایک ایسے موڑ پر لے آتے ہیں جہاں ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے اور سچ کہوں تو آنکھوں میں نمی بھی ہوتی ہے. زندگی کی اس کڑواہٹ کو اتنی مٹھاس کے ساتھ پیش کرنا برسوں کی محنت کے بغیر ممکن ہی نہیں. اسی کمال فن کی بات ہم کر رہے تھے، اور اسی کی جھلک اقوال یوسفی کے ہر صفحے پر نظر آتی ہے. اب اس نشست کے اگلے حصے میں ہم اس کتاب سے کچھ خاص اقوال چن کر ان پر بات کرتے ہیں. یہ سب سے دلچسپ حصہ ہوگا. تو سب سے پہلے جس موضوع پر میری نظر پڑی وہ ماضی کی یادیں، یعنی نوسٹالجیا پر یوسفی صاحب کے خیالات ہیں. آہا، نوسٹالجیا بہت اہم موضوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے ماضی کی محبت میں گرفتار ہونا بڑی عجیب بات ہے. گزرے ہوئے کل کی تلخیاں اور سختیاں بھی جب یادوں میں آتی ہیں تو میٹھی لگنے لگتی ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ پرانے وقتوں کی مشکلوں کو بھی ایسے یاد کرتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت رومانوی اور سنہرا دور تھا. یہ جو ماضی کو سنہرا بنا کر دیکھنے کی عادت ہے، یوسفی صاحب نے اسے بڑی خوبصورتی سے پکڑا ہے. دراصل انسانی دماغ کا ایک بہت بڑا دفاعی نظام ہوتا ہے یہ. وہ کیسے؟ دماغ کیسے دفاع کرتا ہے؟ دماغ فطری طور پر تکلیف دہ یادوں کی چبھن کو وقت کے ساتھ کم کر دیتا ہے تاکہ انسان آگے بڑھ سکے. اگر ہم پرانی تکلیفوں کو اسی شدت سے محسوس کرتے رہیں تو زندگی گزارنا تو ناممکن ہو جائے. ہاں، انسان تو پاگل ہو جائے گا. بالکل. لیکن یوسفی صاحب اس نفسیاتی حقیقت پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کو اتنا خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ ہمارا آج، یعنی ہمارا جو حال ہے، وہ ہمیں ہمیشہ برا لگنے لگتا ہے.
مطلب ہم ایک ایسے دور کی پرستش کرنے لگتے ہیں جو شاید اس وقت اتنا اچھا تھا ہی نہیں۔ بالکل یہی بات۔ وہ طنز اس رویے پر کر رہے ہیں جو ہمیں حال میں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو کیا ہی بات تھی، حالانکہ اس زمانے میں بھی ہزاروں مسائل تھے۔ لوگ اپنے بچپن کی غریبی کو بھی مسکرا کر یاد کرتے ہیں کہ ہم میلوں پیدل چل کر اسکول جاتے تھے، کتنا اچھا وقت تھا۔ ہاں، یوسفی صاحب ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یادوں کا یہ نشہ انسان کو حقیقت سے کاٹ دیتا ہے۔ ہم پرانے وقتوں کی روٹی، موسم اور لوگوں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، حالانکہ انسان کی فطرت کل بھی ویسی تھی جیسی آج ہے۔ کیا بات ہے! اچھا، ایک اور قول جو میں نے نشان زد کیا ہے اسے پڑھ کر بے اختیار ہنسی چھوٹ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کا طنز سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ وہ کون سا کال ہے؟ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ کمال ہے۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیں، ہم نے بچپن سے کیا سنا ہے؟ یہی کہ کتا انسان کا دوست ہے۔ جی، یہی کہ کتا انسان کا دوست ہے۔ انہوں نے پورا محاورہ ہی الٹ دیا اور اس چھوٹے سے جملے میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بندہ سوچتا ہی رہ جائے۔ یہ ان کے لفظی الٹ پھیر کی وہ بہترین مثال ہے جس کا ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے۔ انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ اس ایک جملے میں انسانی نفسیات اور جانوروں کے ساتھ ہمارے رویے پر ایک زبردست طنز موجود ہے۔ واقعی۔ دیکھیں نا، کتا تو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر وفادار ہے، وہ تو دوست ہے ہی، لیکن انسان دراصل اس کتے کو صرف اپنی انا، اپنے تحفظ اور اپنے سماجی رتبے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاں، آج کل آپ دیکھ لیں، لوگ اتنے مہنگے اور نایاب نسل کے کتے پالتے ہیں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے۔ 100%۔ یوسفی صاحب کتے کی وفاداری کو انسان کے مفاد پرستانہ رویے کے آئینے میں دکھا رہے ہیں۔ وفاداری کے اس رشتے میں کتا تو بیچارہ مخلص ہے، مگر انسان کی رفاقت صرف اپنی سہولت کی حد تک ہے۔ یعنی انسان کی دوستی کسی مفاد کے بغیر نہیں ہوتی، جانور سے بھی ہے تو اس میں بھی انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ بالکل، انسان صرف تب تک دوست رہتا ہے جب تک اسے کوئی فائدہ مل رہا ہو، یا کم از کم اس کی انا کو تسکین مل رہی ہو۔ یہ یوسفی صاحب کی لسانی مہارت ہے کہ انہوں نے ایک روایتی محاورے کو الٹا کر کے پورے کا پورا انسانی فلسفہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کمال کا مشاہدہ تھا۔ اور جس انوکھے انداز سے وہ انسانوں کی بات کرتے ہیں، بالکل اسی انداز میں انہوں نے مختلف شہروں اور موسموں کا بھی خاکہ کھینچا ہے۔ موسموں پر تو ان کی تحریریں لاجواب ہیں۔ کراچی کے موسم پر ان کا ایک کال تو جیسے زبان زدے عام ہو چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کراچی میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ اور وہ 4 موسم کیا ہے؟ اور پھر وہ آگے جو منظر بیان کرتے ہیں کہ گرمی، حبس اور پھر حبس کے بعد کی گرمی، اس میں اس شہر کی زندگی اور وہاں کے لوگوں کی برداشت کا ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو بہت مزاحیہ بھی ہے اور بہت تلخ بھی۔ ہاں، جس نے بھی کراچی کی گرمی دیکھی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، جس نے بھی اس شہر کی چپچپاتی گرمی کو سہا ہے وہ اس ایک جملے میں موجود درد کو ہنستے ہوئے محسوس کر سکتا ہے۔ دراصل موسم کی اس منظر کشی میں انہوں نے شہری زندگی کی ان مشکلات کو ایک مزاحیہ مزاحمت میں بدل دیا ہے جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ مزاحیہ مزاحمت، یہ اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے۔ جی، جب آپ کسی ایسی صورتحال میں پھنس جائیں جس کا کوئی حل نہ ہو، جیسے موسم کا جبر ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 2 ہی راستے ہیں، یا تو آپ ہر وقت روتے رہیں، بل ادا کرتے ہوئے بھی روئیں اور پسینہ پوچھتے ہوئے بھی روئیں، یا پھر آپ اس پر ہنسنا سیکھ لیں۔ یوسفی صاحب نے لوگوں کو وہ مزاحیہ ڈھال دے دی جس سے وہ اس حبس کو مسکرا کر برداشت کر سکیں۔ یعنی وہ چھٹی حص جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، تلخیوں کو برداشت کرنے کی حص۔ بالکل، یہ قول صرف موسم کی خرابی کا رونا نہیں ہے، یہ وہاں کے لوگوں کی نفسیاتی بقا کا ایک طریقہ ہے۔ مزاح انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنے مسائل پر ہنسنا چھوڑ دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا پیشوں کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ وہ خود بینکر تھے اور دفتروں میں لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے، تو انہوں نے مختلف پیشوں سے جڑے لوگوں کی نفسیات کو بھی خوب پکڑا ہے۔ پیشوں پر ان کے تبصرے تو بہت ہی کاٹدار ہوتے ہیں۔ ایک کال پروفیسرز کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک بار پروفیسر ہو جائے تو عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے کہ ہاں، جو جس پیشے میں ہے وہ اسی کا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا غور کریں تو کیا یہ ہمارے معاشرے کے خاص رویے کی طرف اشارہ نہیں ہے؟
یہ صرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ہماری سماجی شناخت کے گم ہو جانے پر ایک بہت بڑا طنز ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمر بھر پروفیسر ہی رہتا ہے، تو وہ اس نفسیاتی کیفیت کی بات کر رہے ہیں جہاں انسان کا پیشہ یا اس کا عہدہ اس کی اصل شخصیت کو پوری طرح نگل لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک پروفیسر کی فطرت میں نصیحت کرنا، ہر بات کی اصلاح کرنا اور خود کو علم کا مرکز سمجھنا شامل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب وہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہو یا کسی شادی کی تقریب میں ہو اور وہاں بھی وہ اپنی اس پروفیسری سے باہر نہ آ سکے۔ ہاں، جیسے کچھ لوگوں کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو وہ ہر محفل میں اسی عہدے کے خمار میں رہتے ہیں، ان سے عام انسانوں والی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ طنز صرف پروفیسرز پر نہیں ہے، ہر اس پیشے پر ہے جو انسان سے اس کی فطری سادگی چھین لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی بینکر ہو یا کوئی بھی آفیسر۔ وہ اپنی انسانیت بھول کر محض اپنے عہدے کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے گریڈ میں ہی رہتا ہے۔ جی، یوسفی صاحب دراصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنا پیشہ دفتر میں چھوڑ کر آنا چاہیے، ہر وقت اسے سر پر سوال نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت تلخ سچائی ہے یہ، اور اسی سچائی کا پرچار انہوں نے ادب اور شاعری میں بھی کیا ہے۔ کتاب میں ایک جگہ علامہ شبلی نعمانی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ عشق اور محبت والا حوالہ؟ جی، جہاں یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ محبت اور عشق کا ثبوت عمر یا زبانی دعووں سے نہیں دیا جاتا، بلکہ کسی عظیم شاہکار کی تخلیق سے دیا جاتا ہے۔ کیا گہری بات ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ سچائی کے بغیر شاعری صرف الفاظ کی شعبدہ گری ہے۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک ادب صرف دل بہلانے کا نام نہیں تھا۔ ادب اور شاعری کے حوالے سے ان کا یہ نقطہ نظر دراصل ان کے اپنے ادبی معیار کا عکاس ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ محبت کا ثبوت شاہکار سے ملتا ہے، تو وہ اس سطحی اور کھوکھلی رومانویت کو رد کر رہے ہیں جس میں صرف آہیں بھرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا شامل ہے، جسے ہم عام طور پر عشق سمجھ لیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی جذبہ سچا ہے تو وہ کوئی ایسی تخلیق سامنے لائے گا جو دنیا کے لیے مثال بن جائے، تاج محل جیسی کوئی چیز۔ اور جہاں تک شاعری میں سچائی کی شرط کا تعلق ہے، تو انہوں نے ادب کی اخلاقی بنیادوں کو واضح کیا ہے۔ اخلاقی بنیادیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے لفظوں میں آپ کے معاشرے کی حقیقت، آپ کے دور کا سچ یا آپ کے اپنے باطن کی سچائی شامل نہیں ہے، تو آپ خواہ کتنی ہی شاندار تشبیہات استعمال کر لیں، وہ محض لفظی بازیگری ہوگی، سچا ادب نہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب ہم نے یوسفی صاحب کی زندگی کے حیرت انگیز پہلو دیکھے، ان کی کتابوں پر بات کی اور ان اقوال کی گہرائی کو بھی سمجھا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو آج کے اس انتہائی تیز رفتار معلومات کے انبار تلے دبے ہوئے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ان سب باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ آج کے دور کے حوالے سے ہاں، آج کل جہاں ہر انسان کے پاس سمارٹ فون ہے، ہر کوئی جلدی میں ہے، وہاں یوسفی صاحب کی یہ دھیمی مسکراہٹ اور سوچنے سمجھنے والی باتیں ہمارے کس کام آ سکتی ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تناظر سے جوڑیں تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہمہ وقت معلومات کی بمباری نے انسان کو بہت زیادہ جذباتی، غصیلا اور بے صبر بنا دیا ہے۔ واقعی برداشت تو ختم ہی ہو گئی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر رد عمل دینا، ہر تنقید کو ذاتی حملہ سمجھ لینا اور ہر وقت ایک ذہنی دباؤ میں رہنا آج کی زندگی کا معمول ہے۔ یوسفی صاحب کا فن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کی ناموافق اور بسا اوقات انتہائی احمقانہ حقیقتوں کو غصے کے بجائے مسکراہٹ اور گہری سوچ کے ساتھ کیسے قبول کیا جائے۔ ہنس کر سہ جانا۔ جی، ان کا طنز ہمیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر ہم اپنے ہی معاشرے کی خامیوں پر تنقیدی نگاہ ڈال سکتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی کڑواہٹ کے۔ ان کی تحریریں سکھاتی ہے کہ اختلاف بھی شائستگی سے کیا جا سکتا ہے، جو کہ آج کل ناپید ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں جب ہر طرف شور اور غصہ ہے، یوسفی صاحب کے اس فلسفے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، تاکہ ہم اپنے اعصاب کو پرسکون رکھ سکیں اور چیزوں کو وسیع تناظر میں دیکھ سکیں۔ زبردست! واقعی ہنس کر اور مسکرا کر بڑے سے بڑے عالمیے کا سامنا کرنے کا یہ سبق آج ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ بلا شبہ۔
اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کی تصویر ابھرتی ہے جس نے ٹونک جیسے چھوٹے قصبے سے سفر شروع کیا، کراچی آیا اور پھر لندن تک جا پہنچا۔ ایک شاندار سفر۔ ایک ایسا انسان جو دن بھر کھاتوں اور فائلنگ میں غرق رہتا تھا اور راتوں کو اردو ادب کے روشن ترین ستارے تراشتا تھا۔ ان کی شخصیت اور ان کے فن کا یہ عجیب مگر شاندار امتزاج ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف نقطۂ نظر کس طرح ہماری سوچ کو نکھارتے ہیں۔ بالکل۔ جب آپ مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سوچ کتنی وسیع ہو جاتی ہے۔ وہ صرف ایک مزاح نگار نہیں تھے، وہ دراصل معاشرے کے نبض شناس تھے جنہوں نے ہمارے رویوں کی بالکل درست تشخیص کی۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ یوسفی صاحب ہیں 20ویں صدی کے سخت اور روایتی بینکنگ کے نظام میں رہتے ہوئے انسان کی لالچ اور تضادات کو اتنی شاندار اور مزاحیہ حقیقتوں کی شکل میں پیش کیا۔ جی۔ تو سوچیں ذرا، اگر یوسفی صاحب آج کے اس دور میں ہمارے درمیان موجود ہوتے جہاں ہماری آدھی سے زیادہ زندگیاں سوشل میڈیا کے مصنوعی فلٹرز اور لائکس کے گرد گھوم رہی ہیں، تو وہ ہماری ان روزمرہ کی حماقتوں پر کیا طنز کرتے؟ یہ تو بہت ہی دلچسپ خیال ہے۔ آج کی اس مصنوعی دنیا میں ایسے کون سے تضادات ہیں جنہیں ہم نے معمول سمجھ لیا ہے، اور اگر وہ ہوتے تو ان رویوں کو کس طرح ہمارے سامنے بے نقاب کرتے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہم ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انہی پرانی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں جنہیں بس ایک نیا ڈیجیٹل لباس پہنا دیا گیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے میں یوسفی صاحب کے اقوال اور ان کی زندگی پر جو روشنی ڈالی گئی، اس نے یقیناً ہم سب کو اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے اور زیادہ شگفتہ زاویے سے دیکھنے پر مجبور کیا ہے۔ اور یہی اس گفتگو کا حاصل ہے۔ سیکھنے اور مختلف زاویوں سے چیزوں پر غور کرنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ علم اور مسکراہٹوں کا یہ امتزاج یوں ہی قائم رہے گا۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسی عبقری شخصیت کے یعنی ان کے ادبی اور فکری خدوخال پر بات کرنے والے ہیں جن کے قلم نے اردو ادب کو محض قہقہوں تک محدود نہیں رکھا۔ جی بالکل، انہوں نے قہقہوں کی آڑ میں ایک بڑا شفاف آئینہ دکھایا ہے سماج کو۔ ہاں بالکل، ایک ایسا آئینہ جس میں مسکراہٹیں تو ہیں لیکن تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اردو کے سب سے بڑے اور منفرد طنز و مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی صاحب کی، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ اور ایک کثیر الجہتی شخصیت تھے۔ بالکل تھے۔ اور ہماری اس طویل گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح بڑی خوبصورتی اور ایک انتہائی شائستہ زبان کے ذریعے ہمارے سماج، ہماری روزمرہ کی جو منافقتیں ہیں اور ارد گرد کے بدلتے ہوئے ماحول کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا۔ اور اس گفتگو کے لیے ہمارے پاس جو ماخر موجود ہے نا، وہ ایک انتہائی شاندار کتاب ہے، ڈاکٹر مظہر احمد کی مرتب کردہ اقوال یوسفی۔ یہ کتاب اس لیے بھی بہت اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ یوسفی صاحب کی بڑی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ ہاں، وہ جو ان کی ضخیم تصانیف ہیں، زرگزشت، آب غم، چراغ تلے اور خاکم بدہن، یہ ان سب کا ایک طرح سے عطر ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر مظہر احمد نے ان کتابوں سے وہ فکری موتی چنے ہیں جو اپنی جگہ مکمل کہانیاں ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس ان کی پوری کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو وہ اس ایک کتاب کے ذریعے ان کے ذہن کی گہرائیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ہماری آج کی اس فکری جستجو کا جو مشن ہے وہ محض ان کے لکھے ہوئے لطیفوں پر ہنسنا یا محفل لوٹنا نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کر بندہ مسکراتا تو ہے، لیکن ہمارا اصل ہدف ان مسکراہٹوں کے پیچھے چھپی اس گہری فلسفی کو سمجھنا ہے، اور اس سماجی تنقید کو سمجھنا ہے جو انہوں نے ایک بینکر کی باریک بینی کے ساتھ پیش کی۔ یہی بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح بظاہر ایک سادہ سے جملے میں پورے معاشرے کی بخیادری کر دیتے تھے۔ آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم یوسفی صاحب کی تحریروں کو صرف مذاق سمجھ لینا تو یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ان کا طنز دراصل ایک سماجی مورخ کا کام کرتا ہے۔ یعنی وہ کوئی عام روایتی لطیفہ گو نہیں تھے جو بس محفل کو گرمانے کے لیے جملے کستے ہوں۔ بالکل بھی نہیں، ان کا مزاح ایک ایسا نشتر تھا جو معاشرے کے ناسوروں کو بڑی خاموشی اور صفائی سے کاٹتا تھا۔ انہوں نے انسان کی کمزوریوں اور لالچ کو اس قدر دلفریب انداز میں پیش کیا کہ پڑھنے والا اپنی ہی خامیوں پر مسکرا دیتا ہے۔
اور یہ بہت بڑی نفسیاتی فتح ہے کہ آپ کسی کو اس کی خامی بھی بتا دیں اور وہ برا ماننے کی بجائے آپ کی ذہانت کی داد دے رہا ہو۔ خیر، ان کی شخصیت کا یہ تضاد اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے۔ وہ بینکاری والا پہلو؟ ہاں، ذرا اس بات پر غور کیا جائے کہ ایک شخص جو 1923 میں راجستھان کے علاقے ٹونک میں پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے بعد بینکاری جیسے انتہائی خشک شعبے سے منسلک ہو جاتا ہے، جو کہ واقعی اعداد و شمار کا بے رس سا شعبہ ہے۔ بالکل، اور قیام پاکستان کے بعد وہ یہاں آ کر مسلم کمرشل بینک، UBL جیسے بڑے بینکوں کے صدر بنتے ہیں، لندن میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ مطلب ایک ایسی زندگی جس کا ہر دن صرف کھاتوں اور نفع نقصان کے گرد گھومتا ہو۔ اور پھر وہی شخص رات کی تنہائی میں اردو ادب کا عظیم ترین مزہ نگار بن کر ابھرتا ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ حکایت اور نمبروں کی اس مشینی دنیا سے تعلق رکھنے کے باوجود ان کا انسانی نفسیات کا مشاہدہ حیرت انگیز حد تک گہرا تھا۔ حالانکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ بینکر بہت مشینی مزاج کے ہوتے ہیں جنہیں جذباتی پہلوؤں سے کوئی خاص غرض نہیں ہوتی۔ جی، لیکن یوسفی صاحب نے بینکاری کی اسی ریاضت کو انسانی رویوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک بینکر جانتا ہے کہ پیسے کے لین دین کے وقت انسان اپنے اصلی ترین روپ میں ہوتا ہے۔ واقعی، جب مفاد کی بات آتی ہے تو انسان یا تو بہت کمزور ہوتا ہے یا بہت چالاک۔ بالکل، اور ان کے اقوال میں جو ایک نپات اللہ انداز ہے وہ ایک بینکار کے ذہنی کی پیداوار ہے جو ایک لفظ بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتا۔ اسی کفایت شعاری کی ایک بہت بہترین مثال مجھے یاد آ رہی ہے، کتاب کے صفحہ 44 پر ہے۔ یہاں یوسفی صاحب نے طنز کا ایک ایسا بنیادی اصول وضع کیا ہے جو ان کی پوری فلسفی کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مزاح نگار کے لیے نصیحت، فضیلت اور فرمائش حرام ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ مزید کہتے ہیں کہ ایک مزاح نگار اس وقت تک تبسم زیر لب کا حقدار نہیں جب تک اس نے دنیا اور اہل دنیا سے رچ کے پیار نہ کیا ہو۔ اب عام طور پر طنز تو غصے یا چڑچڑے پن سے جنم لیتا ہے نا؟ ہاں، لیکن یوسفی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سچا طنز نفرت کی نہیں، محبت کی پیداوار ہے، اور یہی چیز انہیں اپنے ہم عصروں سے یکسر ممتاز کر دیتی ہے۔ اگر آپ معاشرے سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کا طنز گالی بن جائے گا، کڑواہٹ آ جائے گی اس میں۔ بالکل، اور آپ محض ایک مایوس انسان بن کر رہ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس معاشرے سے بے پناہ محبت ہے تو آپ خامیوں پر کرنے کے بجائے ان کو سدھارنے کی ایک میٹھی کوشش کریں گے۔ وہ کڑوی دوائی ضرور پلاتے ہیں لیکن اس پر شائستگی کا اتنا غلاف چڑھا ہوتا ہے کہ مریض اسے مٹھائی سمجھ کر نگل لیتا ہے۔ اور معاشرے سے اسی محبت کا اظہار اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ ارد گرد کے ماحول اور جغرافیے کو پرکھتے ہیں۔ گفتگو کا رخ اگر ہم ذرا ان کے جغرافیائی تنز، خاص طور پر کراچی کی طرف موڑیں تو ایک نیا باب کھلتا ہے۔ وہ رطوبت اور رقابت والا جملہ؟ ہاں بالکل، صفحہ 60 سے ان کا وہ مشہور جملہ جو آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کراچی میں اتنی رطوبت اور دلوں میں اتنی رقابت ہے کہ کھلے میں ہاتھ پھیر کر اور آنکھیں موند کر کھڑے ہو جاؤ تو 5 منٹ میں چلو بھر پانی اور ہتھیلی بھر پیسے جمع ہو جائیں گے۔ کمال کا مشاہدہ ہے یہ۔ اس جملے کی ساخت پر اگر ہم غور کریں نا تو انہوں نے بڑی مہارت سے دو بظاہر مختلف چیزوں کو جوڑا ہے، رطوبت یعنی حبس اور پسینہ، اور رقابت یعنی آگے نکلنے کی ہوس اور حسد۔ کیونکہ کراچی ایک چھوٹے شہر سے اچانک ایک بہت بڑے میٹروپولیٹن میں تبدیل ہوا تھا۔ بالکل، پورے ملک سے لوگ روزگار کی تلاش میں آئے، مادی ترقی تو ہوئی لیکن ایک ایسی اندھی معاشی دوڑ شروع ہوئی جس نے رشتوں کی جگہ پیسوں کو دے دی۔ شہر کا حبس صرف جسمانی نہیں رہا بلکہ یہ اس مادی دوڑ کا پسینہ ہے جو ہر انسان بہا رہا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات آتی ہے، شہروں کا ماحول اور موسم محض جسم پر اثر نہیں ڈالتا، یہ سیدھا انسان کی نفسیات میں اتر جاتا ہے۔ کتاب کے ایک حصے میں وہ کراچی کے موسم کے غیر یقینی پن کو وہاں کے لوگوں کے مزاج سے جوڑتے ہیں۔ جی، شہر کی تیز رفتاری اور ٹریفک کا شور لوگوں میں ایک خاص قسم کی بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہجوم بھرے اور پیسے کے پیچھے بھاگتے شہر کا باسی کسی پرسکون گاؤں کے باسی سے مختلف ہی سوچے گا نا؟ بالکل مختلف سوچے گا، اور انہوں نے جغرافی اور انسانی رویوں کے اس رشتے کو کسی ماہر عمرانیات کی طرح پکڑا ہے۔ اور یہی جغرافیائی طنز
ان کے وسیع سماجی شعور کا حصہ ہے، اور پھر جب وہ شہر کی گلیوں سے نکل کر معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے طبقوں کی طرف آتے ہیں تو ان کا قلم ایک خوردبین بن جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ مرحلہ ان کی تحریروں کا شاید سب سے بے رحم مرحلہ ہے۔ ظاہری طور پر تو ہنسی آتی ہے، لیکن اندر سے یہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صفحہ 65 پر اساتذہ، خاص طور پر پروفیسروں کے حوالے سے ان کا جملہ دیکھیں۔ وہ پڑھائی میں پزدی ہونے والا؟ جی، وہ کہتے ہیں اپنے ہاں جو لڑکے پڑھائی میں پزدی ہوتے ہیں وہ پروفیسر بن جاتے ہیں۔ اب بظاہر یہ ایک لطیفہ لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں تو یہ ایک نوحہ ہے ہمارے تعلیمی نظام اور ریاستی ترجیحات پر۔ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ جب کامیابی کا معیار صرف پیسہ یا طاقت بن جائے تو ذہین طبقہ تعلیم کے شعبے میں جانے کے بجائے ان شعبوں کا رخ کرتا ہے جہاں طاقت ہو، اور پھر قوم کے مہمان بنانے کا کام ان کے سپرد ہو جاتا ہے جو دوسری دوڑوں میں ناکام ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ ریاست پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ علم کے شعبے کو اتنا بے وقت کر دیا گیا ہے۔ یہ مجبوری کا پیشہ بن کر رہ گیا ہے، شوق کا نہیں۔ بالکل، اور اس کے بعد جب وہ صحت کے شعبے یعنی ڈاکٹروں کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی ان کا طنز بہت کاٹدار ہے۔ صفحہ 71 پر پرائیویٹ ہسپتالوں کے حوالے سے جو ان کا اقتباس ہے وہ اتنا دل دہلا دینے والا ہے کہ سمجھ نہیں آتا ہنسیں یا روئیں۔ ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد پر پسماندہ گان میں خون خرابہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب ڈاکٹروں کے حصے میں آ جاتا ہے۔ یہ کتنا بھیانک تصور ہے کہ ایک انسان کو اپنے پیارے کی موت سے زیادہ اس لمبے چوڑے بل کی فکر کھا رہی ہوتی ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ بالکل، جس نے اس کی زندگی بھر کی کمائی کو صفر کر دیا ہے۔ یہ دراصل ہمارے کیپٹلسٹ یا سرمایہ دارانہ نظام کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اس نظام نے بیماری اور موت تک کو ایک منافع بخش کاروبار بنا دیا ہے۔ پرانے وقتوں کا مسیحا اب ایک معاشی شکنجہ بن چکا ہے۔ انسان کی جان سے زیادہ اس کی جیب اہم ہو گئی ہے۔ طنز اس بات پر ہے کہ موت اب بذات خود وہ المیہ نہیں رہی، بلکہ اس کے ساتھ جڑا معاشی دیوالیہ پن اصل المیہ بن گیا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب اگر ہم ان بھاری بھرکم موضوعات سے نکل کر ذرا انسانی فطرت اور گھریلو رشتوں کی طرف آئیں، خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات، تو یہاں یوسفی صاحب کا انداز اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہاں، صفحہ 50 پر ان کا وہ مشہور زمانہ قول ہے۔ وہ ازدواجی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بیوی کو پیرس ڈھو کر لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایوریسٹ سر کرنے نکلے اور تھرموس میں گھر سے برف کی ڈلی رکھ کر لے جائے۔ اب اس جملے کی ساخت دیکھیں۔ پیرس دنیا بھر میں رومانس کی علامت ہے اور ایورسٹ ایک انتہائی دشوار گزار مہم۔ اور گھریلو زندگی وہ برف کی ڈلی ہے جسے آپ ساتھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ بالکل، اپنی روزمرہ کی تھکاوٹ اور ایک جیسے پن کو آپ اس رومانوی سفر میں ساتھ لے گئے، مطلب آپ نے سارا طلسم ہی توڑ دیا۔ یوسفی صاحب کی ہنرمندی یہ ہے کہ اس میں کوئی بد تہذیبی نہیں ہے، یہ بس اس بندھن پر ایک شگفتہ تبصرہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ اپنی پرانی بحثیں اور عادتیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ رومانس کوئی جغرافائی مقام تو نہیں ہے نا کہ پیرس پہنچتے ہی پیدا ہو جائے۔ اگر تعلق میں تازگی نہیں ہے تو زندگی کا تھرمس اسی پرانی برف سے بھرا رہے گا۔ اور انفرادی رشتوں کی اس پیچیدگی کے بعد جب وہ معاشرے کے مجموعی رویے کی طرف آئینہ موڑتے ہیں تو ہمیں صفحہ 61 پر ایک بہت ہی زبردست تصور ملتا ہے جسے میں ہمارے معاشرے کی نفسیاتی بیماری کی سب سے درست تشخیص مانتی ہوں۔ وہ سولو پرفارمنس والا تصور، رائٹ؟ جی بالکل، وہ ہماری خود نمائی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ناچنا، گانا، چینکنا، کھانسنا اور مرنا ایک انفرادی تماشا ہے، مطلب کوئی بھی عمل اجتماعیت کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا رک کر اسے دیکھے۔ یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ بطور معاشرہ ہم کس حد تک اجتماعی ہم آہنگی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ہم اتنے نرگسی پسند ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو ایک ایونٹ بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، چاہے خوشی کا لمحہ ہو یا موت جیسی خاموش حقیقت، ہم بس توجہ کا مرکز بنے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کے احساس کمتری کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر دوسروں نے ہمیں نہ دیکھا تو شاید ہمارے وجود کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور یہ بات آج کے دور میں تو 100 گنا زیادہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ خیر، ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور جملہ ہے صفحہ 55 پر جس نے تو پوری انسانی تاریخ اور ہماری نام نہاد برتری کو ہی چیلنج کر دیا ہے۔ جانوروں والا حوالہ؟ ہاں،
ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ کتا انسان کا بہترین دوست ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں انسان میں خود کو مرکز میں رکھا ہے، لیکن یوسفی صاحب اسے بالکل الٹ کر دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں انسان کتے کا بہترین رفیق ہے۔ بظاہر یہ الفاظ کا ایک چھوٹا سا الٹ پھیر ہے، لیکن اس میں بہت گہری کاٹ ہے۔ اس ایک جملے میں انہوں نے انسان کے اس غرور کو پاش پاش کر دیا ہے جو وہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے پالے ہوئے ہے۔ جانور کی وفاداری تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، وہ فطرت سے غداری نہیں کرتا، لیکن کیا انسان اس وفاداری کے قابل رہا ہے؟ یہی تو بات ہے، انسان اپنے مفاد اور انا کے خاطر رشتے بدل لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے۔ اس لیے دراصل کتا انسان کا دوست نہیں، بلکہ انسان نے جانور کی وفاداری کے معیار تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بھی وہ اکثر ناکام رہا ہے۔ بالکل، یہ انسانی اخلاقیات کے زوال پر ایک بہت گہرا تبصرہ ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آج کی اس تمام گفتگو اور اقوال یوسفی کے ان حوالوں کو سمیٹیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا قلم محض تفریح کا ذریعہ نہیں تھا، وہ تو دراصل ایک ماہر سرجن کا نشتر تھا۔ ایک ایسا سرجن جو معاشرے کے ناسوروں اور ہماری خود غرضیوں کو کاٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا، اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ یہ سرجری اتنی مہارت اور اتنی میٹھی زبان سے کرتے تھے کہ مریض کو چیر پھاڑ کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ہنستا رہتا تھا اور اسی دوران اس کا علاج ہو جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، یوسفی صاحب کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے سماج کی بدصورتیوں اور طبقاتی تفریق کو ایک نہایت خوبصورت اور تہذیب یافتہ زبان کے لبادے میں پیش کیا۔ ان کا مقصد کبھی کسی کی تذلیل کرنا نہیں تھا، وہ بس یہ چاہتے تھے کہ قاری جب کہکہا لگا لے تو چند لمحوں کے لیے رکے، سنجیدہ ہو اور اپنا محاسبہ کرے۔ ان کا مزاج ذہن کو جھنجھوڑنے کا ایک انتہائی نفیس طریقہ تھا، اور آج کے اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا نے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک مائک پکڑا دیا ہے، جہاں ہر انسان خود کو عقل کل سمجھتا ہے، اور جہاں وہ سولو پرفارمنس اور خود نمائی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، اگر یوسفی صاحب آج کے اس شور و غل اور اس کھوکھلے سماج کو دیکھتے تو کیا ان کا وہ دھیما شائستہ قلم اس طوفان بدتمیزی کو برداشت کر پاتا، یا پھر وہ آج کے اس ہجوم میں مکمل خاموشی اختیار کر لینا بہتر سمجھتے؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔